हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म पर बात करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है स्काई फोर्स, जो कि अक्षय कुमार ने बनाई है और उसके साथ सारा अली खान जो कि हीरोइन के रोल में नज़र आती हैं। दोस्तों, अगर आप सारा अली खान या अक्षय कुमार के फ़ैन हैं तो फिर हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस फिल्म में हम आपको स्काई फोर्स 2025 मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट पर बात करेंगे और उसके अलावा आज की इस फिल्म में स्काई फोर्स मूवी का एक रिव्यू भी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप किसी साउथ मूवीज़ का रिव्यू या किसी हिंदी, पाकिस्तानी, किसी भी किस्म की कोई भी मूवी का रिव्यू हिंदी में देखना चाहते हैं तो फिर हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे अपकमिंग और ओल्ड कमिंग मूवीज़ का रिव्यू मिलता रहता है। तो दोस्तों, बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए चलते हैं फिल्म की जानिब। स्काई फोर्स 2025 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका महवर हिंदुस्तान के पहले फ़ज़ाई हमले 1965 की हिंदुस्तान पाकिस्तान फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हमला किया था उसके बारे में बताती है। इस फिल्म में सारा अली खान और नुसरत कवर के साथ अक्षय कुमार और नए आने वाले वेहर पहाड़िया ने काम किया है। इसे अभिषेक, अनिल कपूर और संदीप योलानी ने डायरेक्ट किया है और इसे मिडाक फिल्म्स और जो स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस किया है। अक्टूबर 2023 में सरकारी तौर पर ऐलान किया गया। स्काई फोर्स ने मई 2023 में मुंबई में फिल्म बंदी शुरू की। 100 दिनों में मुहित अप्रैल 2024 के आखिर में प्रिंसिपल फोटोग्राफी को समेट लिया गया, जिसकी शूटिंग हिंदुस्तान और बरतानिया के कुछ हिस्सों में की गई थी। स्काई फोर्स को थिएटर में 24 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया था। यौम जमहूरिया के इख्तिताम हफ्ता के मौके पर 1971 में कश्मीर के तनाज़े पर पाक फ़ज़ाया ने अचानक भारत एयरबेस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में KO भारतीय फ़ज़ाया ने एक पाकिस्तानी पायलट अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ करने पर विंग कमांडर को पता चला कि इसे 1965 की जंग में एक भारतीय अफसर को मारने पर इनाम दिया गया था। इसमें अबूजा और उनके साथी बशमूल टी के विजया आदम और एयर फोर्स पर हैं। वहिया और टेबी हमेशा से अपने 1965 सीनियर को प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए मुकर्रर करती है। इसके बावजूद एक हुनरमंद और मुहब्बे वतन पायलट है और उसका साथ भी देता है। सीनियर सारे उसकी इज्जत करते हैं। इसका आहूजा के साथ करीबी रिश्ता है, क्योंकि वो अपने सरपरस्त उसे मानते हैं, जबकि आहूजा अपने मरहूम भाई मोनू को विजय में देखता है। और आहूजा के सीनियर ड्यूटर लांस ने उन्हें बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 12 स्ट्राइकर फाइटर तैयारी देकर मजबूत किया है। पाकिस्तान से मुमकिन हमले के बारे में खुफिया मालूमात मिलने पर ड्यूट ने आहूजा को हदायत की कि वो एक और अफसर के साथ रेकी पर जाए और अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे। रेस के दौरान आहूजा और टेबी ने पाकिस्तान की सरहद पार की, हथियार और तोप खाने दरियाफ्त किए। पाकिस्तान अफसर के नोट्स में आने के बावजूद टेबी ने हथियारों की तस्वीर क्लिक की। तस्वीर का तजिया करने के बाद आहूजा मशवरा दिया कि हिंदुस्तान को हमला करना चाहिए, इससे पहले कि पाकिस्तान अपने मंसूबे को अमली जामे पहुंचाए। लॉरेंस ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि हुकूमत इंसानी हकूक़ के नतीजे में भारत पर पहले हमला करने से इत्तफाक नहीं करेगी। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान रात के वक्त भारतीय एयरबेस पर हमला कर देता है, ये जानते हुए कि भारत के पास रात को लड़ने वाले तैयारे नहीं हैं। वो एयरबेस को तबाह करते हैं, लड़ाके तैयारे तैनात करते हैं और हिंदुस्तानी फ़ौजियों को हलाक करते हैं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के अहम फ़िज़ाई अड्डों को तबाह कर देता है और जवाबी हमले का फ़ैसला भी करता है। हिकमत अमली बताते हुए आहूजा को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तकरीब से मालूम हुआ कि स्ट्राइकर तैयारे मुल्क के वस्ती हिस्से में हैं, सरगोदा एयरबेस पर रखे गए हैं। इस मिशन को स्काई फोर्स का नाम दिया गया है। ये मिशन भारत के लिए मुश्किल है, क्योंकि मौजूदा तैयारों में ईंधन की गुंजाइश नहीं कि वो उनसे लड़ के वापस भी आ सके।
اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر اہوجہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹی بی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹی بی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹی بی کو بیوی گیتا نے اہوجہ پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹی بی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد اہوجہ گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے، جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا۔ حکام نے ٹی بی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ اہوجہ نے اپنا وزیر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹی بی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹی بی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ کیپٹن اہوجہ احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے۔ وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوبی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑا دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹی بی کی ویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار بطور ونگ کمانڈر کمار کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد سارہ علی خان بطور گیتا وجیہ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ نمرت کور بطور پریتی اہوجہ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ نیش چودھری بطور ایئر کمانڈر ڈیوڈ لارنس کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وریندر سنگھ پٹیال ایئر چیف مارشل سروٹ کے طور پر، انوجم جواندار بطور سربلمبی راجہ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ صدر بن جیوینت واڈا بطور وزیر دفاع پیشوت راؤ چوہان کے رول میں نظر آتے ہیں۔ سونم موجود بطور دیپاش کے رول میں نظر آتے ہیں۔ ابوجا بطور چارجی کے رول میں نظر آتے ہیں۔ امود پنڈت بطور ریتک کے رول میں نظر آتے ہیں۔ پنیتر راجپوت کے رول میں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیاض خان بطور ٹائیگر کے رول میں نظر آتے ہیں۔ کرن چودھری بطور ٹائیگر اسکواڈ پائلٹ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ رام کرشنن ٹائیگر اسکواڈ ان پائلٹ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ لال بہادر شاستری بحیثیت خود آرکائیول کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فلم پہلی بار جون 2022 میں تیار ہوئی، جس کی پری پروڈکشن مارچ 2023 تک کی گئی۔ فلم کی باضابطہ اعلان 2 اکتوبر 2023 کو گاندھی جینتی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ یہ فلم 1965 کی پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر بھارت کی جوابی حملے سے متاثر ہے۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 31 مئی 2023 کو ممبئی میں، فلم بندی اگست 2023 میں لکھنؤ میں منتقل کر دی گئی۔ شوٹنگ کے باضابطہ طور پر 26 اپریل 2024 کو سمیٹ دی گئی تھی، کیونکہ یہ فلم 100 دن میں مکمل ہو گئی تھی، اور یہ فلم 2025 کی پہلی ایسی فلم ہے جسے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور اکشے کمار اور سارہ علی خان
की भी जोड़ी बहुत ही अच्छी नज़र आती है और ये फिल्म 2025 की सबसे पहले रिलीज़ होने वाली पहली फ़िल्म है। और इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को 10 में से 8 की रेटिंग मिली है और इसे मुस्तकबिल में बहुत बड़ी फिल्म का अवार्ड भी मिलने वाला है। तो दोस्तों इसको रिपीट करता चलूँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं जिस फिल्म पर बात करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है स्काई फोर्स, जो कि अक्षय कुमार ने बनाई है और उसके साथ सारा अली खान जो कि हीरोइन के रोल में नज़र आती हैं। दोस्तों अगर आप सारा अली खान या अक्षय कुमार के फ़ैन हैं तो फिर हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस फिल्म में हम आपको स्काई फोर्स 2025 मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट पर बात करेंगे और उसके अलावा आज की इस फिल्म में स्काई फोर्स मूवी का एक रिव्यू भी देंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप किसी साउथ मूवीज़ का रिव्यू या किसी हिंदी, पाकिस्तानी, किसी भी किस्म की कोई भी मूवी का रिव्यू हिंदी में देखना चाहते हैं तो फिर हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे अपकमिंग और ओल्ड कमिंग मूवीज़ का रिव्यू मिलता रहता है। तो दोस्तों बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए चलते हैं स्काई फोर्स 2025 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका महवर हिंदुस्तान के पहले फ़ज़ाई हमले 1965 की हिंदुस्तान पाकिस्तान फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हमला किया था उसके बारे में बताती है। इस फिल्म में सारा अली खान और नुसरत कव्वर के साथ अक्षय कुमार और नए आने वाले वेहर पहाड़िया ने काम किया है। इसे अभिषेक, अनिल कपूर और संदीप योलानी ने डायरेक्ट किया है और इसे मेडाक फिल्म्स और जो स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस किया है। अक्टूबर 2023 में सरकारी तौर पर ऐलान किया गया। स्काई फोर्स ने मई 2023 में मुंबई में फिल्म बंदी शुरू की। 100 दिनों में मुहित अप्रैल 2024 के आखिर में प्रिंसिपल फोटोग्राफी को समेट लिया गया, जिसकी शूटिंग हिंदुस्तान और बरतानिया के कुछ हिस्सों में की गई थी। स्काई फोर्स को थिएटर में 24 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया था। यौम जमहूरिया के इख्तिताम हफ्ता के मौके पर 1971 में कश्मीर के तनाज़े पर पाक फ़ज़ाया ने अचानक भारत एयरबेस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में KO भारतीय फ़ज़ाया ने एक पाकिस्तानी पायलट अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछगछ करने पर विंग कमांडर को पता चला कि इसे 1965 की जंग में एक भारतीय अफसर को मारने पर इनाम दिया गया था। इसमें अबूजा और उनके साथी बशमूल टी के विजया आदम और एयरफोर्स पर हैं। वहिया और टेबी हमेशा से अपने 1965 सीनियर को प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए मुकर्रर करती है। इसके बावजूद एक हुनरमंद और मुहब्ब वतन पायलट है और उसका साथ भी देता है। सीनियर सारे उसकी इज्जत करते हैं। उसका आहूजा के साथ करीबी रिश्ता है क्योंकि वो अपने सरपरस्त उसे मानते हैं, जबकि आहूजा अपने मरहूम भाई मोनू को विजय में देखता है। और आहूजा के सीनियर ड्यूटर लांस ने उन्हें बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 12 स्ट्राइकर फाइटर तैयारे देकर मजबूत किया है। पाकिस्तान से मुमकिन हमले के बारे में खुफिया मालूमात मिलने पर ड्यूट ने आहूजा को हदायत की कि वो एक और अफसर के साथ रेकी पर जाए और अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे। रेस के दौरान आहूजा और टेबी ने पाकिस्तान की सरहद पार की, हथियार और तोप खाने दरियाफ्त किए। पाकिस्तान अफसर के नोट्स में आने के बावजूद टेबी ने हथियारों की तस्वीर क्लिक की। तस्वीर का तजिया करने के बाद आहूजा मशवरा दिया कि हिंदुस्तान को हमला करना चाहिए, इससे पहले कि पाकिस्तान अपने मंसूबे को अमली जामे पहुंचाए। लॉरेंस ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया क्योंकि हुकूमत इंसानी हकूक़ के नतीजे में भारत पर पहले हमला करने से इत्तफाक नहीं करेगी। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान रात के वक्त भारतीय एयरबेस पर हमला कर देता है, ये जानते हुए कि भारत के पास रात को लड़ने वाले तैयारे नहीं हैं। वो एयरबेस को तबाह करते हैं, लड़ाके तैयारे तैनात करते हैं और हिंदुस्तानी फ़ौजियों को हलाक करते हैं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के अहम फ़िज़ाई अड्डों को तबाह कर देता है और जवाबी हमले का फ़ैसला भी करता है। हिकमत
عملی بتاتے ہوئے اہوجا کو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریب سے معلوم ہوا کہ اسٹرائکر طیارے ملک کے وسطی حصے میں ہیں، سرگودا ایئر بیس پر رکھے گئے ہیں۔ اس مشن کو اسکائی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لیے مشکل ہے کیونکہ موجودہ طیاروں میں ایندھن کی گنجائش نہیں کہ وہ ان سے لڑ کے واپس بھی آ سکے۔ اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے، اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر اہوجا کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹی بی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹی بی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹی بی کو بیوی گیتا نے اہوجا پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے، کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹی بی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد اہوجا گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے۔ جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا، حکام نے ٹی بی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ اہوجا نے اپنا وزیر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹی بی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹی بی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ کیپٹن اہوجا احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے، وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوبی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑا دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹی بی کی ویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو، اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار بطور ونگ کمانڈر کمار کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد سارا علی خان بطور گیتا وجیہا کے رول میں نظر آتے ہیں۔ نمرت کور بطور پریتی اہوجا کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ میش چودھری بطور ایئر کمانڈر ڈیوڈ لارنس کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وریندر سنگھ پٹیال ایئر چیف مارشل سروٹ کے طور پر، انوجم جواندار بطور سروبی راجہ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ صدر بند جیوینت واڈا بطور وزیر دفاع پیشوا راؤت چوہان کے رول میں نظر آتے ہیں۔ سونم موجود بطور دیپاش کے رول میں نظر آتے ہیں۔ ابوجا بطور جارجی کے رول میں نظر آتے ہیں۔ امود پنڈت بطور ریتک کے رول میں نظر آتے ہیں۔ پنیتر راجپوت کے رول میں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیاض خان بطور ٹائیگر کے رول میں نظر آتے ہیں۔ کرن چودھری بطور ٹائیگر اسکواڈ پائلٹ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ رام کرشنن ٹائیگر اسکواڈ ان پائلٹ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ لال بہادر شاستری بحیثیت خود آرکائیول کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فلم پہلی بار جون 2022 میں تیار ہوئی، جس کی پری پروڈکشن مارچ 2023 تک کی گئی۔ فلم کی باضابطہ اعلان 2 اکتوبر 2023 کو گاندھی جینتی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ یہ فلم 1965 کی پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر
بھارت کی جوابی حملے سے متاثر ہے۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 31 مئی 2023 کو ممبئی میں ہوا۔ فلم بندی اگست 2023 میں لکھنؤ میں منتقل کر دی گئی۔ شوٹنگ کے باضابطہ طور پر 26 اپریل 2024 کو سمیٹ دی گئی تھی، کیونکہ یہ فلم 100 دن میں مکمل ہو گئی تھی، اور یہ فلم اس 2025 کی پہلی ایسی فلم ہے جسے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور اکشے کمار اور سارا علی خان کی بھی جوڑی بہت ہی اچھی نظر آتی ہے، اور یہ فلم 2025 کی سب سے پہلے ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہے۔ اور اس فلم کی ریٹنگ کی بات کریں تو اس فلم کو 10 میں سے 8 کی ریٹنگ ملی ہے، اور اسے مستقبل میں بہت بڑی فلم کا ایوارڈ بھی ملنے والا ہے۔ تو دوستو اس کو رپیٹ کرتا چلوں تو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ دوستو آج میں جس فلم پر بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے اسکائی فورس، جو کہ اکشے کمار نے بنائی ہے، اور اس کے ساتھ سارا علی خان جو کہ ہیروئن کے رول میں نظر آتی ہیں۔ دوستو اگر آپ سارا علی خان یا اکشے کمار کے فین ہیں تو پھر ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آج کی اس فلم میں ہم آپ کو اسکائی فورس 2025 مووی کی پوسٹ پروڈکشن، پری پروڈکشن اور بجٹ پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آج کی اس فلم میں اسکائی فورس مووی کا ایک ریویو بھی دیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور دوستو اگر آپ کسی ساؤتھ موویز کا ریویو یا کسی ہندی، پاکستانی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مووی کا ریویو ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے اس چینل پہ اپ کمنگ اور اولڈ کمنگ موویز کا ریویو ملتا رہتا ہے۔ تو دوستو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں فلم کی جانب۔ اسکائی فورس 2025 کی ہندوستانی ہندی زبان کی ایکشن ڈرامہ فلم ہے، جس کا محور ہندوستان کے پہلے فضائی حملے 1965 کی ہندوستان پاکستان فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر حملہ کیا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس فلم میں سارا علی خان اور نصرت کنور کے ساتھ اکشے کمار اور نئے آنے والے ویہر پہاڑیا نے کام کیا ہے۔ اسے ابھیشیک انیل کپور اور سندیپ کیولانی نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور اسے میڈاک فلمز اور جو اسٹوڈیوز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اکتوبر 2023 میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔ اسکائی فورس نے مئی 2023 میں ممبئی میں فلم بندی شروع کی۔ 100 دنوں میں محیط اپریل 2024 کے آخر میں پرنسپل فوٹوگرافی کو سمیٹ لیا گیا، جس کی شوٹنگ ہندوستان اور برطانیہ کے کچھ حصوں میں کی گئی تھی۔ اسکائی فورس کو تھیٹر میں 24 جنوری 2025 کو ریلیز کیا گیا تھا۔ یوم جمہوریہ کے اختتام ہفتہ کے موقع پر 1971 میں کشمیر کے تنازع پر پاک فضائیہ نے اچانک بھارت ایئر بیس پر حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں کے بھارتی فضائیہ نے ایک پاکستانی پائلٹ احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر ونگ کمانڈر کو پتہ چلا کہ اسے 1965 کی جنگ میں ایک بھارتی افسر کو مارنے پر انعام دیا گیا تھا۔ اس میں اہوجا اور ان کے ساتھی بشمول ٹی کے وجے آدم پور ایئر پوسٹ پر ہیں۔ وہیا اور ٹیبی ہمیشہ سے اپنے 1965 سینئر کو پروٹوکول توڑنے کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک ہنرمند اور محب وطن پائلٹ ہے اور اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ سینئر سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا اہوجا کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، کیونکہ وہ اپنے سرپرست اسے مانتے ہیں، جبکہ اہوجا اپنے مرحوم بھائی مونو کو وجے میں دیکھتا ہے۔ اور اہوجا کے سینئر ڈیوڈر لانس نے انہیں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو 12 اسٹار اسٹرائکر فائٹر طیارے دے کر مضبوط کیا ہے۔ پاکستان سے ممکنہ حملے کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے پر ریس نے اہوجا کو ہدایت کی کہ وہ ایک اور افسر کے ساتھ ریکی پر جائے اور اپنی ذمہ داری سر انجام دے۔ ریس کے دوران اہوجا اور ٹیبی نے پاکستان کی سرحد پار کی، ہتھیار اور توپ خانے دریافت کیے۔ پاکستانی افسر کے نوٹس میں آنے کے باوجود ٹیبی نے ہتھیاروں کی تصویر کلک کی۔ تصویر کا تجزیہ کرنے کے بعد اہوجا مشورہ دیا کہ ہندوستان کو حملہ کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ پاکستان اپنے منصوبے کو عملی جامے پہنچائے۔ لارنس نے اس خیال کو مسترد کر دیا، کیونکہ حکومت انسانی حقوق کے نتیجے میں بھارت پر پہلے حملہ کرنے سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان رات کے وقت بھارتی
ایئر بیس پر حملہ کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت کے پاس رات کو لڑنے والے طیارے نہیں ہیں۔ وہ ایئر بیس کو تباہ کرتے ہیں، لڑاکے طیارے تعینات کرتے ہیں اور ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جوابی کارروائی میں بھارتی حکومت پاکستان کے اہم فضائی اڈوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جوابی حملے کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حکمت عملی بتاتے ہوئے اہوجا کو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریب سے معلوم ہوا کہ اسٹرائیکر طیارے ملک کے وسطی حصے میں ہیں، سرگودا ایئر بیس پر رکھے گئے ہیں۔ اس مشن کو اسکائی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لیے مشکل ہے کیونکہ موجودہ طیاروں میں ایندھن کی گنجائش نہیں کہ وہ ان سے لڑ کے واپس بھی آ سکے۔ اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر اہوجا کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹی بی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹی بی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹی بی کو بیوی گیتا نے اہوجا پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹی بی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد اہوجا گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے۔ جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا، حکام نے ٹی بی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ اہوجا نے اپنا وزیر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹی بی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹی بی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ کیپٹن اہوجا احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے۔ وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوبی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑ دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹی بی کی ویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار بطور ونگ کمانڈر کمار کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کے بعد سارا علی خان بطور گیتا وجیہ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ نمرت کور بطور پریتی اہوجا کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ میش چودھری بطور ایئر کمانڈر ڈیوڈ لارنس کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وریندر سنگھ پٹیال ایئر چیف مارشل سروٹ کے طور پر، انوجم جواندار بطور سروبی رادھا کے طور پر نظر آتے ہیں۔ ستربن جیویندر واڈا بطور وزیر دفاع پیشوا راؤ چوہان کے رول میں نظر آتے ہیں۔ سونم موجود بطور دیپاش کے رول میں نظر آتے ہیں۔ اہوجا بطور چارجی کے رول میں نظر آتے ہیں۔ امود پنڈت بطور ریتک کے رول میں نظر آتے ہیں۔ پنیتر راجپوت کے رول میں نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ فیاض خان بطور ٹائیگر کے رول میں نظر آتے ہیں۔ کرن چودھری بطور ٹائیگر اسکواڈ پائلٹ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ رام کرشنن ٹائیگر اسکواڈ ان پائلٹ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ لال بہادر شاستری بحیثیت خود آرکائیول
کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فلم پہلی بار جون 2022 میں تیار ہوئی، جس کی پری پروڈکشن مارچ 2023 تک کی گئی۔ فلم کی باضابطہ اعلان 2 اکتوبر 2023 کو گاندھی جینتی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ یہ فلم 1965 کی پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر بھارت کی جوابی حملے سے متاثر ہے۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 31 مئی 2023 کو ممبئی میں ہوا۔ فلم بندی اگست 2023 میں لکھنؤ میں منتقل کر دی گئی۔ شوٹنگ کے باضابطہ طور پر 26 اپریل 2024 کو سمیٹ دی گئی تھی، کیونکہ یہ فلم 100 دن میں مکمل ہو گئی تھی، اور یہ فلم 2025 کی پہلی ایسی فلم ہے جسے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور اکشے کمار اور سارا علی خان کی بھی جوڑی بہت ہی اچھی نظر آتی ہے، اور یہ فلم 2025 کی سب سے پہلے ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہے۔ اور اس فلم کی ریٹنگ کی بات کریں تو اس فلم کو 10 میں سے 8 کی ریٹنگ ملی ہے، اور اسے مستقبل میں بہت بڑی فلم کا ایوارڈ بھی ملنے والا ہے۔ تو دوستو، اس کو رپیٹ کرتا چلوں تو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو۔ دوستو، آج میں جس فلم پر بات کرنے جا رہا ہوں، اس فلم کا نام ہے اسکائی فورس، جو کہ اکشے کمار نے بنائی ہے، اور اس کے ساتھ سارا علی خان جو کہ ہیروئن کے رول میں نظر آتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ سارا علی خان یا اکشے کمار کے فین ہیں تو پھر ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آج کی اس فلم میں ہم آپ کو اسکائی فورس 2025 مووی کی پوسٹ پروڈکشن، پری پروڈکشن اور بجٹ پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آج کی اس فلم میں اسکائی فورس مووی کا ایک ریویو بھی دیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور دوستو، اگر آپ کسی ساؤتھ موویز کا ریویو یا کسی ہندی، پاکستانی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مووی کا ریویو ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے اس چینل پہ اپ کمنگ اور اولڈ کمنگ موویز کا ریویو ملتا رہتا ہے۔ تو دوستو، بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں فلم کی جانب۔ اسکائی فورس 2025 کی ہندوستانی ہندی زبان کی ایکشن ڈرامہ فلم ہے، جس کا محور ہندوستان کے پہلے فضائی حملے 1965 کی ہندوستان پاکستان فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر حملہ کیا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس فلم میں سارا علی خان اور نصرت کنور کے ساتھ اکشے کمار اور نئے آنے والے ویہر پہاڑیا نے کام کیا ہے۔ اسے ابھیشیک انیل کپور اور سندیپ کیولانی نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور اسے میڈاک فلمز اور جیو اسٹوڈیوز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اکتوبر 2023 میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔ اسکائی فورس نے مئی 2023 میں ممبئی میں فلم بندی شروع کی۔ 100 دنوں میں محیط اپریل 2024 کے آخر میں پرنسپل فوٹوگرافی کو سمیٹ لیا گیا، جس کی شوٹنگ ہندوستان اور برطانیہ کے کچھ حصوں میں کی گئی تھی۔ اسکائی فورس کو تھیٹر میں 24 جنوری 2025 کو ریلیز کیا گیا تھا۔ یوم جمہوریہ کے اختتام ہفتہ کے موقع پر 1971 میں کشمیر کے تنازع پر پاک فضائیہ نے اچانک بھارت ایئر بیس پر حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں بھارتی فضائیہ نے ایک پاکستانی پائلٹ احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر ونگ کمانڈر کو پتہ چلا کہ اسے 1965 کی جنگ میں ایک بھارتی افسر کو مارنے پر انعام دیا گیا تھا۔ اس میں اہوجا اور ان کے ساتھی بشمول ٹی کے وجے آدم پور ایئر فورس پر ہیں۔ وہیا اور ٹیبی ہمیشہ سے اپنے 1965 سینئر کو پروٹوکول توڑنے کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک ہنرمند اور محب وطن پائلٹ ہے اور اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ سینئر سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا اہوجا کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، کیونکہ وہ اپنے سرپرست اسے مانتے ہیں، جبکہ اہوجا اپنے مرحوم بھائی مونو کو وجے میں دیکھتا ہے۔ اور اہوجا کے سینئر ڈیوڈ لانس نے انہیں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو 12 اسٹرائکر فائٹر طیارے دے کر مضبوط کیا ہے۔ پاکستان سے ممکنہ حملے کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے پر ڈیوڈ نے اہوجا کو ہدایت کی کہ وہ ایک اور افسر کے ساتھ ریکی پر جائے اور اپنی ذمہ داری سر انجام دے۔ ریس کے دوران اہوجا اور ٹیبی نے پاکستان کی سرحد پار کی، ہتھیار اور توپ خانے دریافت کیے۔ پاکستانی افسر کے نوٹس میں آنے کے باوجود ٹیبی نے ہتھیاروں کی تصویر کلک کی۔
تصویر کا تجزیہ کرنے کے بعد آہوجا مشورہ دیا کہ ہندوستان کو حملہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان اپنے منصوبے کو عملی جامع پہنچائے۔ لارنس نے اس خیال کو مسترد کر دیا کیونکہ حکومت انسانی حقوق کے نتیجے میں بھارت پر پہلے حملہ کرنے سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان رات کے وقت بھارتی ایئر بیس پر حملہ کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت کے پاس رات کو لڑنے والے طیارے نہیں ہیں۔ وہ ایئر بیس کو تباہ کرتے ہیں، لڑاکے طیارے تعینات کرتے ہیں اور ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جوابی کارروائی میں بھارتی حکومت پاکستان کے اہم فضائی اڈوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جوابی حملے کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حکمت عملی بتاتے ہوئے آہوجا کو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریب سے معلوم ہوا کہ اسٹار اسٹرائیکر طیارے ملک کے وسطی حصے میں ہیں، سرگودا ایئر بیس پر رکھے گئے ہیں۔ اس مشن کو اسکائی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لیے مشکل ہے کیونکہ موجودہ طیاروں میں ایندھن کی گنجائش نہیں کہ وہ ان سے لڑ کے واپس بھی آ سکے۔ اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر آہوجا کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹی بی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹی بی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹی بی کو بیوی گیتا نے آہوجا پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹی بی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد آہوجا گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے۔ جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا، حکام نے ٹی بی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ آہوجا نے اپنا ویر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹی بی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹی بی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ کیپٹن آہوجا احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے، وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوبی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑا دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹی بی کی مہاویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار بطور ونگ کمانڈر کمار کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کے بعد سارا علی خان بطور گیتا وجیہ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ نمرت کور بطور پریتی آہوجا کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ میش چودھری بطور ایئر کمانڈر ڈیوڈ لارنس کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وریندر سنگھ پٹیال ایئر چیف مارشل سروٹ کے طور پر، انوجم جواندار بطور سروبی راجہ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ صدر بند جیویندر واڈا بطور وزیر دفاع پیشوا راؤ چوہان کے رول میں نظر آتے ہیں۔ سونم موجود بطور دیپاش کے رول میں نظر آتے ہیں۔ ابوجا بطور جارجی کے رول میں نظر آتے ہیں۔ امود پنڈت بطور ریتک کے رول میں نظر آتے ہیں۔ پنیتر
رول راجپوت کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیاض خان بطور ٹائیگر کے رول میں نظر آتے ہیں، کرن چودھری بطور ٹائیگر اسکواڈ پائلٹ کے رول میں نظر آتے ہیں، رام کرشنن ٹائیگر اسکواڈ ان پائلٹ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، لال بہادر شاستری بحیثیت خود آرکائیول کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فلم پہلی بار جون 2022 میں تیار ہوئی، جس کی پری پروڈکشن مارچ 2023 تک کی گئی۔ فلم کی باضابطہ اعلان 2 اکتوبر 2023 کو گاندھی جینتی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ یہ فلم 1965 کی پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر بھارت کی جوابی حملے سے متاثر ہے۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 31 مئی 2023 کو ممبئی میں ہوا۔ فلم بندی اگست 2023 میں لکھنؤ میں منتقل کر دی گئی۔ شوٹنگ کے باضابطہ طور پر 26 اپریل 2024 کو سمیٹ دی گئی تھی، کیونکہ یہ فلم 100 دن میں مکمل ہو گئی تھی، اور یہ فلم 2025 کی پہلی ایسی فلم ہے جسے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور اکشے کمار اور سارا علی خان کی بھی جوڑی بہت ہی اچھی نظر آتی ہے، اور یہ فلم 2025 کی سب سے پہلے ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہے۔ اور اس فلم کی ریٹنگ کی بات کریں تو اس فلم کو 10 میں سے 8 کی ریٹنگ ملی ہے، اور اسے مستقبل میں بہت بڑی فلم کا ایوارڈ بھی ملنے والا ہے۔ تو دوستو، اس کو رپیٹ کرتا چلوں تو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ دوستو، آج میں جس فلم پر بات کرنے جا رہا ہوں، اس فلم کا نام ہے اسکائی فورس، جو کہ اکشے کمار نے بنائی ہے، اور اس کے ساتھ سارا علی خان جو کہ ہیروئن کے رول میں نظر آتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ سارا علی خان یا اکشے کمار کے فین ہیں تو پھر ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آج کی اس فلم میں ہم آپ کو اسکائی فورس 2025 مووی کی پوسٹ پروڈکشن، پری پروڈکشن اور بجٹ پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آج کی اس فلم میں اسکائی فورس مووی کا ایک ریویو بھی دیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور دوستو، اگر آپ کسی ساؤتھ موویز کا ریویو یا کسی ہندی، پاکستانی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مووی کا ریویو ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے اس چینل پہ اپ کمنگ اور اولڈ کمنگ موویز کا ریویو ملتا رہتا ہے۔ تو دوستو، بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں فلم کی جانب۔ اسکائی فورس 2025 کی ہندوستانی ہندی زبان کی ایکشن ڈرامہ فلم ہے، جس کا محور ہندوستان کے پہلے فضائی حملے 1965 کی پاکستان فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر حملہ کیا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس فلم میں سارا علی خان اور نصرت کنور کے ساتھ اکشے کمار اور نئے آنے والے ویہر پہاڑیا نے کام کیا ہے۔ اسے ابھیشیک انیت کپور اور سندیپ کیولانی نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور اسے میڈاک فلمز اور جیو اسٹوڈیوز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اکتوبر 2023 میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔ اسکائی فورس نے مئی 2023 میں ممبئی میں فلم بندی شروع کی۔ 100 دنوں میں محیط اپریل 2024 کے آخر میں پرنسپل فوٹوگرافی کو سمیٹ لیا گیا، جس کی شوٹنگ ہندوستان اور برطانیہ کے کچھ حصوں میں کی گئی تھی۔ اسکائی فورس کو تھیٹر میں 24 جنوری 2025 کو ریلیز کیا گیا تھا۔ یوم جمہوریہ کے اختتام ہفتہ کے موقع پر 1971 میں کشمیر کے تنازع پر پاک فضائیہ نے اچانک بھارت ایئر بیس پر حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں بھارتی فضائیہ نے ایک پاکستانی پائلٹ احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر ونگ کمانڈر کو پتہ چلا کہ اسے 1965 کی جنگ میں ایک بھارتی افسر کو مارنے پر انعام دیا گیا تھا۔ اس میں اہوجا اور ان کے ساتھی بشمول ٹی کے وجے آدم پور ایئر فورس پر ہیں۔ وجے اور ٹیبی ہمیشہ سے اپنے 1965 سینئر کو پروٹوکول توڑنے کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک ہنرمند اور محب وطن پائلٹ ہے اور اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ سینئر سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا اہوجا کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، کیونکہ وہ اپنے سرپرست اسے مانتے ہیں، جبکہ اہوجا اپنے مرحوم بھائی مونو کو وجے میں دیکھتا ہے۔ اور اہوجا کے سینئر ڈیوڈر لانس نے انہیں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو 12 اسٹرائیکر فائٹر طیارے دے کر مضبوط کیا ہے۔
پاکستان سے ممکنہ حملے کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے پر ڈیوڈ نے آہوجا کو ہدایت کی کہ وہ ایک اور افسر کے ساتھ ریکی پر جائیں اور اپنی ذمہ داری سر انجام دیں۔ ریس کے دوران آہوجا اور ٹیبی نے پاکستان کی سرحد پار کی، ہتھیار اور توپ خانے دریافت کیے۔ پاکستان افسر کے نوٹس میں آنے کے باوجود ٹیبی نے ہتھیاروں کی تصویر کلک کی۔ تصویر کا تجزیہ کرنے کے بعد آہوجا مشورہ دیا کہ ہندوستان کو حملہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان اپنے منصوبے کو عملی جامے پہنچائے۔ لارنس نے اس خیال کو مسترد کر دیا کیونکہ حکومت انسانی حقوق کے نتیجے میں بھارت پر پہلے حملہ کرنے سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان رات کے وقت بھارتی ایئر بیس پر حملہ کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت کے پاس رات کو لڑنے والے طیارے نہیں ہیں۔ وہ ایئر بیس کو تباہ کرتے ہیں، لڑاکے طیارے تعینات کرتے ہیں اور ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جوابی کارروائی میں بھارتی حکومت پاکستان کے اہم فضائی اڈوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جوابی حملے کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حکمت عملی بتاتے ہوئے آہوجا کو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریب سے معلوم ہوا کہ اسٹار اسٹرائکر طیارے ملک کے وسطی حصے میں ہیں، سرگودا ایئر بیس پر رکھے گئے ہیں۔ اس مشن کو اسکائی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لیے مشکل ہے کیونکہ موجودہ طیاروں میں ایندھن کی گنجائش نہیں کہ وہ ان سے لڑ کے واپس بھی آ سکے۔ اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر آہوجا کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیبی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹیبی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹیبی کی بیوی گیتا نے آہوجا پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹیبی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد آہوجا گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے۔ جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا، حکام نے ٹیبی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ آہوجا نے اپنا ویر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹیبی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹیبی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ کیپٹن آہوجا احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے، وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کی بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوبی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑا دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹیبی کی ویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار بطور ونگ کمانڈر کمار کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کے بعد سارا علی خان بطور گیتا وجیہ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ نمرت کور بطور پریتی آہوجا کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ نیش چودھری بطور ایئر کمانڈر ڈیوڈ لارنس کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔
वीरेंद्र सिंह पटियाल एयर चीफ मार्शल सरवट के तौर पर, अनुजम जवानदार बतौर सरवंबी राजा के तौर पर नजर आते हैं। सदरबंद जीवेंद्र वाडा बतौर वजीर दफा, पेशवात राउत चौहान के रोल में नजर आते हैं। सोनम मौजूद बतौर दीपाश के रोल में नजर आते हैं। अबूजा बतौर चार्जी के रोल में नजर आते हैं। अमूद पंडित बतौर रीतक के रोल में नजर आते हैं। पनीतर राजपूत के रोल में नजर आते हैं। और उसके अलावा फयाज खान बतौर टाइगर के रोल में नजर आते हैं। किरण चौधरी बतौर टाइगर स्क्वाड पायलट के रोल में नजर आते हैं। राम कृष्णन टाइगर स्क्वाड इन पायलट के रोल में हमें नजर आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हैसियत खुद आर्काइवल के रोल में हमें नजर आते हैं। फिल्म पहली बार जून 2022 में तैयार हुई, जिसकी प्री प्रोडक्शन मार्च 2023 तक की गई। फिल्म की बाज़ाब्ता ऐलान 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के मौके पर किया गया था। ये फिल्म 1965 की पाक भारत फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर भारत की जवाबी हमले से मुतासर है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 25 मई 2023 को मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अगस्त 2023 में लखनऊ में मुंतकिल कर दी गई। शूटिंग के बाज़ाब्ता तौर पर 26 अप्रैल 2024 को समेट दी गई थी, क्योंकि ये फिल्म 100 दिन में मुकम्मल हो गई थी। और ये फिल्म 2025 की पहली ऐसी फिल्म है जिसे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। और अक्षय कुमार और सारा अली खान की भी जोड़ी बहुत ही अच्छी नज़र आती है। और ये फिल्म 2025 की सबसे पहले रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म है। और इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को 10 में से 8 की रेटिंग मिली है। और इसे मुस्तकबिल में बहुत बड़ी फिल्म का अवार्ड भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसको रिपीट करता चलूँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म पर बात करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है स्काई फोर्स, जो कि अक्षय कुमार ने बनाई है। और उसके साथ सारा अली खान, जो कि हीरोइन के रोल में नज़र आती हैं। दोस्तों, अगर आप सारा अली खान या अक्षय कुमार के फ़ैन हैं तो फिर हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस फिल्म में हम आपको स्काई फोर्स 2025 मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट पर बात करेंगे। और उसके अलावा आज की इस फिल्म में स्काई फोर्स मूवी का एक रिव्यू भी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप किसी साउथ मूवीज़ का रिव्यू या किसी हिंदी, पाकिस्तानी, किसी भी किस्म की कोई भी मूवी का रिव्यू हिंदी में देखना चाहते हैं तो फिर हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे अपकमिंग और ओल्ड कमिंग मूवीज़ का रिव्यू मिलता रहता है। तो दोस्तों, बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए चलते हैं फिल्म की जानिब। स्काई फोर्स 2025 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका महवर हिंदुस्तान के पहले फ़ज़ाई हमले 1965 की हिंदुस्तान पाकिस्तान फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हमला किया था उसके बारे में बताते हैं। इस फिल्म में सारा अली खान और नुसरत कवर के साथ अक्षय कुमार और नए आने वाले वेहर पहाड़िया ने काम किया है। इसे अभिषेक, अनिल कपूर और संदीप योलानी ने डायरेक्ट किया है। और इसे मेडाक फिल्म्स और जो स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस किया है। अक्टूबर 2023 में सरकारी तौर पर ऐलान किया गया। स्काई फोर्स ने मई 2023 में मुंबई में फिल्म बंदी शुरू की। 100 दिनों में मुहित अप्रैल 2024 के आखिर में प्रिंसिपल फोटोग्राफी को समेट लिया गया, जिसकी शूटिंग हिंदुस्तान और बरतानिया के कुछ हिस्सों में की गई थी। स्काई फोर्स को थिएटर में 24 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया था। यौम जमहूरिया के इख्तिताम हफ्ता के मौके पर 1971 में कश्मीर के तनाज़े पर पाक फ़ज़ाया ने अचानक भारत एयरबेस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में KO भारतीय फ़ज़ाया ने एक पाकिस्तानी पायलट अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ करने पर विंग कमांडर को पता चला कि इसे 1965 की जंग में एक भारतीय अफसर को मारने पर इनाम दिया गया था। इसमें अबूजा और उनके साथी बशमूल टी के विजया आदम और एयर फोर्स पर हैं। वहिया और टेबी हमेशा से अपने 1965 सीनियर को प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए मुकर्रर करती है। इसके बावजूद एक हुनरमंद और मुहब्बे वतन पायलट है और उसका साथ
بھی دیتا ہے۔ سینئر سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا اہوجا کے ساتھ قریبی رشتہ ہے کیونکہ وہ اپنے سرپرست اسے مانتے ہیں، جبکہ اہوجا اپنے مرحوم بھائی مونو کو وجے میں دیکھتا ہے، اور اہوجا کے سینئر ڈیوڈر لانس نے انہیں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو 12 اسٹرائیکر فائٹر طیارے دے کر مضبوط کیا ہے۔ پاکستان سے ممکنہ حملے کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے پر ڈیوڈ نے اہوجا کو ہدایت کی کہ وہ ایک اور افسر کے ساتھ ریکی پر جائے اور اپنی ذمہ داری سر انجام دے۔ ریس کے دوران اہوجا اور ٹیبی نے پاکستان کی سرحد پار کی، ہتھیار اور توپ خانے دریافت کیے۔ پاکستان افسر کے نوٹس میں آنے کے باوجود ٹیبی نے ہتھیاروں کی تصویر کلک کی۔ تصویر کا تجزیہ کرنے کے بعد اہوجا مشورہ دیا کہ ہندوستان کو حملہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان اپنے منصوبے کو عملی جامے پہنچائے۔ لارنس نے اس خیال کو مسترد کر دیا کیونکہ حکومت انسانی حقوق کے نتیجے میں بھارت پر پہلے حملہ کرنے سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان رات کے وقت بھارتی ایئر بیس پر حملہ کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت کے پاس رات کو لڑنے والے طیارے نہیں ہیں۔ وہ ایئر بیس کو تباہ کرتے ہیں، لڑاکے طیارے تعینات کرتے ہیں اور ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جوابی کارروائی میں بھارتی حکومت پاکستان کے اہم فضائی اڈوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جوابی حملے کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حکمت عملی بتاتے ہوئے اہوجا کو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریب سے معلوم ہوا کہ اسٹرائیکر طیارے ملک کے وسطی حصے میں ہیں، سرگودا ایئر بیس پر رکھے گئے ہیں۔ اس مشن کو اسکائی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لیے مشکل ہے کیونکہ موجودہ طیاروں میں ایندھن کی گنجائش نہیں کہ وہ ان سے لڑ کے واپس بھی آ سکے۔ اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر اہوجا کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیبی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹیبی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹیبی کی بیوی گیتا نے اہوجا پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹیبی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد اہوجا گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے، جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا۔ حکام نے ٹیبی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ اہوجا نے اپنا وزیر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹیبی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹیبی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ کیپٹن اہوجا احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے۔ وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کی بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوبی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑ دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹیبی کی مہاویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار
अक्षय कुमार बतौर विंग कमांडर कुमार के रोल में हमें नज़र आते हैं, और उसके बाद सारा अली खान बतौर गीता वजिया के रोल में नज़र आते हैं। नम्रत कौर बतौर प्रीति आहूजा के रोल में हमें नज़र आते हैं। मीश चौधरी बतौर एयर कमांडर ड्यूड लॉरेंस के रोल में हमें नज़र आते हैं। वीरेंद्र सिंह पटियाल एयर चीफ मार्शल सरवट के तौर पर, अनुजम जवानदार बतौर सरवंबी राजा के तौर पर नज़र आते हैं। सदरबंद जीवेंद्र वाडा बतौर वजीर दफा पेशवा राउत चौहान के रोल में नजर आते हैं। साइमन मजीद बतौर विपाश के रोल में नजर आते हैं। अबूजा बतौर चार्जी के रोल में नजर आते हैं। अमूद पंडित बतौर रीतक के रोल में नजर आते हैं। पनीतर रोल राजपूत के रोल में नजर आते हैं, और उसके अलावा फयाज खान बतौर टाइगर के रोल में नजर आते हैं। किरण चौधरी बतौर टाइगर स्क्वाड पायलट के रोल में नजर आते हैं। राम कृष्णन टाइगर स्क्वाड इन पायलट के रोल में हमें नजर आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हैसियत खुद आर्काइवल के रोल में हमें नजर आते हैं। फिल्म पहली बार जून 2022 में तैयार हुई, जिसकी प्री प्रोडक्शन मार्च 2023 तक की गई। फिल्म की बाज़ाब्ता ऐलान 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के मौके पर किया गया था। ये फिल्म 1965 की पाक भारत फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर भारत की जवाबी हमले से मुतासिर है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ 31 मई 2023 को मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अगस्त 2023 में लखनऊ में मुंतकिल कर दी गई। शूटिंग के बाज़ाब्ता तौर पर 26 अप्रैल 2024 को समेट दी गई थी, क्योंकि ये फिल्म 100 दिन में मुकम्मल हो गई थी। और ये फिल्म इस 2025 की पहली ऐसी फिल्म है जिसे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। और अक्षय कुमार और सारा अली खान की भी जोड़ी बहुत ही अच्छी नज़र आती है, और ये फिल्म 2025 की सबसे पहले रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म है। और इस फिल्म की रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को 10 में से 8 की रेटिंग मिली है, और इसे मुस्तकबिल में बहुत बड़ी फिल्म का अवार्ड भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसको रिपीट करता चलूँ तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म पर बात करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है स्काई फोर्स, जो कि अक्षय कुमार ने बनाई है, और उसके साथ सारा अली खान जो कि हीरोइन के रोल में नज़र आती हैं। दोस्तों, अगर आप सारा अली खान या अक्षय कुमार के फ़ैन हैं तो फिर हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस फिल्म में हम आपको स्काई फोर्स 2025 मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट पर बात करेंगे, और उसके अलावा आज की इस फिल्म में स्काई फोर्स मूवी का एक रिव्यू भी देंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसलिए हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप किसी साउथ मूवीज़ का रिव्यू या किसी हिंदी, पाकिस्तानी, किसी भी किस्म की कोई भी मूवी का रिव्यू हिंदी में देखना चाहते हैं तो फिर हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे अपकमिंग और ओल्ड कमिंग मूवीज़ का रिव्यू मिलता रहता है। तो दोस्तों, बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए चलते हैं फिल्म की जानिब। स्काई फोर्स 2025 की हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका महवर हिंदुस्तान के पहले फ़ज़ाई हमले 1965 की हिंदुस्तान पाकिस्तान फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हमला किया था उसके बारे में बताती है। इस फिल्म में सारा अली खान और नुसरत कवर के साथ अक्षय कुमार और नए आने वाले वेहर पहाड़िया ने काम किया है। इसे अभिषेक, अनिल कपूर और संदीप योलानी
نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسے میڈاک فلمز اور جو اسٹوڈیوز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اکتوبر 2023 میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔ اسکائی فورس نے مئی 2023 میں ممبئی میں فلم بندی شروع کی۔ 100 دنوں میں محیط اپریل 2024 کے آخر میں پرنسپل فوٹوگرافی کو سمیٹ لیا گیا، جس کی شوٹنگ ہندوستان اور برطانیہ کے کچھ حصوں میں کی گئی تھی۔ اسکائی فورس کو تھیٹر میں 24 جنوری 2025 کو ریلیز کیا گیا تھا۔ یوم جمہوریہ کے اختتام ہفتہ کے موقع پر 1971 میں کشمیر کے تنازع پر پاک فضائیہ نے اچانک بھارت ایئر بیس پر حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں بھارتی فضائیہ نے ایک پاکستانی پائلٹ احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر ونگ کمانڈر کو پتہ چلا کہ اسے 1965 کی جنگ میں ایک بھارتی افسر کو مارنے پر انعام دیا گیا تھا۔ اس میں اہوجا اور ان کے ساتھی بشمول ٹی کے وجے آدم پور ایئر فورس پر ہیں۔ وہیا اور ٹیبی ہمیشہ سے اپنے 1965 سینئر کو پروٹوکول توڑنے کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک ہنرمند اور محب وطن پائلٹ ہے اور اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ سینئر سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا اہوجا کے ساتھ قریبی رشتہ ہے کیونکہ وہ اپنے سرپرست اسے مانتے ہیں، جبکہ اہوجا اپنے مرحوم بھائی مونو کو وجے میں دیکھتا ہے۔ اور اہوجا کے سینئر ڈیوٹر لانس نے انہیں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو 12 اسٹرائکر فائٹر طیارے دے کر مضبوط کیا ہے۔ پاکستان سے ممکنہ حملے کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے پر ڈیوٹ نے اہوجا کو ہدایت کی کہ وہ ایک اور افسر کے ساتھ ریکی پر جائے اور اپنی ذمہ داری سر انجام دے۔ ریس کے دوران اہوجا اور ٹیبی نے پاکستان کی سرحد پار کی، ہتھیار اور توپ خانے دریافت کیے۔ پاکستان افسر کے نوٹس میں آنے کے باوجود ٹیبی نے ہتھیاروں کی تصویر کلک کی۔ تصویر کا تجزیہ کرنے کے بعد اہوجا مشورہ دیا کہ ہندوستان کو حملہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان اپنے منصوبے کو عملی جامے پہنچائے۔ لارنس نے اس خیال کو مسترد کر دیا کیونکہ حکومت انسانی حقوق کے نتیجے میں بھارت پر پہلے حملہ کرنے سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان رات کے وقت بھارتی ایئر بیس پر حملہ کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت کے پاس رات کو لڑنے والے طیارے نہیں ہیں۔ وہ ایئر بیس کو تباہ کرتے ہیں، لڑاکے طیارے تعینات کرتے ہیں اور ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جوابی کارروائی میں بھارتی حکومت پاکستان کے اہم فضائی اڈوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جوابی حملے کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حکمت عملی بتاتے ہوئے اہوجا کو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریب سے معلوم ہوا کہ اسٹرائکر طیارے ملک کے وسطی حصے میں ہیں، سرگودا ایئر بیس پر رکھے گئے ہیں۔ اس مشن کو اسکائی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لیے مشکل ہے کیونکہ موجودہ طیاروں میں ایندھن کی گنجائش نہیں کہ وہ ان سے لڑ کے واپس بھی آ سکے۔ اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر اہوجا کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیبی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹیبی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹیبی کی بیوی گیتا نے اہوجا پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹیبی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد اہوجا گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے۔ جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا، حکام نے ٹیبی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ اہوجا نے اپنا وزیر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹیبی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹیبی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ
کیپٹن आहूजा احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے۔ وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوپی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑا دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹوپی کی مہاویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار بطور ونگ کمانڈر کمار کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد سارا علی خان بطور گیتا وجیہ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ نمرت کور بطور پریتی आहूजा کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ میش چودھری بطور ایئر کمانڈر ڈیوڈ لارنس کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وریندر سنگھ پٹیال ایئر چیف مارشل سروٹ کے طور پر، انوجم جواندار بطور سرویمبی راجہ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ صدر بند جیوینت واڈا بطور وزیر دفاع پیشوا راؤ چوہان کے رول میں نظر آتے ہیں۔ سونم موجود بطور دیپاش کے رول میں نظر آتے ہیں۔ आहूजा بطور جارجی کے رول میں نظر آتے ہیں۔ امود پنڈت بطور ریتک کے رول میں نظر آتے ہیں۔ پنیتر راجپوت کے رول میں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیاض خان بطور ٹائیگر کے رول میں نظر آتے ہیں۔ کرن چودھری بطور ٹائیگر اسکواڈ پائلٹ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ رام کرشنن ٹائیگر اسکواڈ ان پائلٹ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ لال بہادر شاستری بحیثیت خود آرکائیول کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فلم پہلی بار جون 2022 میں تیار ہوئی، جس کی پری پروڈکشن مارچ 2023 تک کی گئی۔ فلم کی باضابطہ اعلان 2 اکتوبر 2023 کو گاندھی جینتی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ یہ فلم 1965 کی پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر بھارت کی جوابی حملے سے متاثر ہے۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 31 مئی 2023 کو ممبئی میں ہوا۔ فلم بندی اگست 2023 میں لکھنؤ میں منتقل کر دی گئی۔ شوٹنگ کے باضابطہ طور پر 26 اپریل 2024 کو سمیٹ دی گئی تھی، کیونکہ یہ فلم 100 دن میں مکمل ہو گئی تھی، اور یہ فلم 2025 کی پہلی ایسی فلم ہے جسے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور اکشے کمار اور سارا علی خان کی بھی جوڑی بہت ہی اچھی نظر آتی ہے، اور یہ فلم 2025 کی سب سے پہلے ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہے۔ اور اس فلم کی ریٹنگ کی بات کریں تو اس فلم کو 10 میں سے 8 کی ریٹنگ ملی ہے، اور اسے مستقبل میں بہت بڑی فلم کا ایوارڈ بھی ملنے والا ہے۔ تو دوستو اس کو رپیٹ کرتا چلوں تو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ دوستو آج میں جس فلم پر بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے اسکائی فورس، جو کہ اکشے کمار نے بنائی ہے، اور اس کے ساتھ سارا علی خان جو کہ ہیروئن کے رول میں نظر آتی ہیں۔ دوستو اگر آپ سارا علی خان یا اکشے کمار کے فین ہیں تو پھر ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آج کی اس فلم میں ہم آپ کو اسکائی فورس 2025 مووی کی پوسٹ پروڈکشن، پری پروڈکشن اور بجٹ پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آج کی اس فلم میں اسکائی فورس مووی کا ایک ریویو بھی دیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہماری
ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور دوستو، اگر آپ کسی ساؤتھ موویز کا ریویو یا کسی ہندی، پاکستانی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مووی کا ریویو ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے اس چینل سے اپ کمنگ اور اولڈ کمنگ موویز کا ریویو ملتا رہتا ہے۔ تو دوستو، بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں فلم کی جانب۔ اسکائی فورس 2025 کی ہندوستانی ہندی زبان کی ایکشن ڈرامہ فلم ہے، جس کا محور ہندوستان کے پہلے فضائی حملے 1965 کی ہندوستان پاکستان فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر حملہ کیا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس فلم میں سارا علی خان اور نصرت کنور کے ساتھ اکشے کمار اور نئے آنے والے ویہر پہاڑیا نے کام کیا ہے۔ اسے ابھیشیک، انیل کپور اور سندیپ کیولانی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسے میڈاک فلمز اور جیو اسٹوڈیوز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اکتوبر 2023 میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔ اسکائی فورس نے مئی 2023 میں ممبئی میں فلم بندی شروع کی۔ 100 دنوں میں محیط اپریل 2024 کے آخر میں پرنسپل فوٹوگرافی کو سمیٹ لیا گیا، جس کی شوٹنگ ہندوستان اور برطانیہ کے کچھ حصوں میں کی گئی تھی۔ اسکائی فورس کو تھیٹر میں 24 جنوری 2025 کو ریلیز کیا گیا تھا۔ یوم جمہوریہ کے اختتام ہفتہ کے موقع پر 1971 میں کشمیر کے تنازع پر پاک فضائیہ نے اچانک بھارت ایئر بیس پر حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں بھارتی فضائیہ نے ایک پاکستانی پائلٹ احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر ونگ کمانڈر کو پتہ چلا کہ اسے 1965 کی جنگ میں ایک بھارتی افسر کو مارنے پر انعام دیا گیا تھا۔ اس میں اہوجا اور ان کے ساتھی بشمول ٹی کے وجے آدم پور ایئر بیس پر ہیں۔ وہیا اور ٹیبی ہمیشہ سے اپنے 1965 سینئر کو پروٹوکول توڑنے کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک ہنرمند اور محب وطن پائلٹ ہے اور اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ سینئر سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا اہوجا کے ساتھ قریبی رشتہ ہے کیونکہ وہ اپنے سرپرست اسے مانتے ہیں، جبکہ اہوجا اپنے مرحوم بھائی مونو کو وجے میں دیکھتا ہے۔ اور اہوجا کے سینئر ڈیوٹر لانس نے انہیں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو 12 اسٹار اسٹرائکر فائٹر طیارے دے کر مضبوط کیا ہے۔ پاکستان سے ممکنہ حملے کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے پر ڈیوٹ نے اہوجا کو ہدایت کی کہ وہ ایک اور افسر کے ساتھ ریکی پر جائے اور اپنی ذمہ داری سر انجام دے۔ ریس کے دوران اہوجا اور ٹیبی نے پاکستان کی سرحد پار کی، ہتھیار اور توپ خانے دریافت کیے۔ پاکستانی افسر کے نوٹس میں آنے کے باوجود ٹیبی نے ہتھیاروں کی تصویر کلک کی۔ تصویر کا تجزیہ کرنے کے بعد اہوجا مشورہ دیا کہ ہندوستان کو حملہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنچائے۔ لارنس نے اس خیال کو مسترد کر دیا کیونکہ حکومت انسانی حقوق کے نتیجے میں بھارت پر پہلے حملہ کرنے سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان رات کے وقت بھارتی ایئر بیس پر حملہ کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت کے پاس رات کو لڑنے والے طیارے نہیں ہیں۔ وہ ایئر بیس کو تباہ کرتے ہیں، لڑاکے طیارے تعینات کرتے ہیں اور ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جوابی کارروائی میں بھارتی حکومت پاکستان کے اہم فضائی اڈوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جوابی حملے کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حکمت عملی بتاتے ہوئے اہوجا کو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریب سے معلوم ہوا کہ اسٹار اسٹرائکر طیارے ملک کے وسطی حصے میں ہیں، سرگودا ایئر بیس پر رکھے گئے ہیں۔ اس مشن کو اسکائی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لیے مشکل ہے کیونکہ موجودہ طیاروں میں ایندھن کی گنجائش نہیں کہ وہ ان سے لڑ کے واپس بھی آ سکے۔ اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر اہوجا کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیبی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹیبی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹیبی کی بیوی گیتا نے اہوجا پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹیبی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی
تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد آہوجا گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے، جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا۔ حکام نے ٹی بی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ آہوجا نے اپنا وزیر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹی بی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹی بی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ کیپٹن آہوجا احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے، جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے، وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوپی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑا دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹی بی کی ویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار بطور ونگ کمانڈر کمار کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد سارا علی خان بطور گیتا وجیا کے رول میں نظر آتے ہیں۔ نمرت کور بطور پریتی آہوجا کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ میش چودھری بطور ایئر کمانڈر ڈیوڈ لارنس کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وریندر سنگھ پٹیال ایئر چیف مارشل سروٹ کے طور پر، انوجم جواندار بطور سروبی راجہ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ صدر بند جیویندر واڈا بطور وزیر دفاع پیشوت راؤ چوہان کے رول میں نظر آتے ہیں۔ سونم موجود بطور دیپاش کے رول میں نظر آتے ہیں۔ ابوجا بطور چارجی کے رول میں نظر آتے ہیں۔ امود پنڈت بطور ریتک کے رول میں نظر آتے ہیں۔ پنیتر راجپوت کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیاض خان بطور ٹائیگر کے رول میں نظر آتے ہیں۔ کرن چودھری بطور ٹائیگر اسکواڈ پائلٹ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ رام کرشنن ٹائیگر اسکواڈ ان پائلٹ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ لال بہادر شاستری بحیثیت خود آرکائیول کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فلم پہلی بار جون 2022 میں تیار ہوئی، جس کی پری پروڈکشن مارچ 2023 تک کی گئی۔ فلم کی باضابطہ اعلان 2 اکتوبر 2023 کو گاندھی جینتی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ یہ فلم 1965 کی پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر بھارت کی جوابی حملے سے متاثر ہے۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 31 مئی 2023 کو ممبئی میں ہوا۔ فلم بندی اگست 2023 میں لکھنؤ میں منتقل کر دی گئی۔ شوٹنگ کے باضابطہ طور پر 26 اپریل 2024 کو سمیٹ دی گئی تھی، کیونکہ یہ فلم 100 دن میں مکمل ہو گئی تھی، اور یہ فلم 2025 کی پہلی ایسی فلم ہے جسے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور اکشے کمار اور سارا علی خان کی بھی جوڑی بہت ہی اچھی نظر آتی ہے، اور یہ فلم 2025 کی سب سے پہلے ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہے۔ اور اس فلم کی ریٹنگ کی بات کریں تو اس فلم کو 10 میں سے 8 کی ریٹنگ ملی ہے، اور اسے مستقبل میں بہت بڑی فلم کا ایوارڈ بھی ملنے والا ہے۔ تو دوستو اس کو رپیٹ کرتا چلوں تو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ دوستو آج میں جس فلم پر بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے اسکائی فورس۔
جو کہ اکشے کمار نے بنائی ہے، اور اس کے ساتھ سارا علی خان جو کہ ہیروین کے رول میں نظر آتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ سارا علی خان یا اکشے کمار کے فین ہیں تو پھر ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آج کی اس فلم میں ہم آپ کو اسکائی فورس 2025 مووی کی پوسٹ پروڈکشن، پری پروڈکشن اور بجٹ پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آج کی اس فلم میں اسکائی فورس مووی کا ایک ریویو بھی دیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور دوستو، اگر آپ کسی ساؤتھ موویز کا ریویو یا کسی ہندی، پاکستانی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مووی کا ریویو ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے اس چینل پہ اپ کمنگ اور اولڈ کمنگ موویز کا ریویو ملتا رہتا ہے۔ تو دوستو، بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں فلم کی جانب۔ اسکائی فورس 2025 کی ہندوستانی ہندی زبان کی ایکشن ڈرامہ فلم ہے، جس کا محور ہندوستان کے پہلے فضائی حملے 1965 کی ہندوستان پاکستان فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر حملہ کیا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس فلم میں سارا علی خان اور نصرت کنور کے ساتھ اکشے کمار اور نئے آنے والے ویہر پہاڑیا نے کام کیا ہے۔ اسے ابھیشیک، انیل کپور اور سندیپ کیولانی نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور اسے میڈاک فلمز اور جیو اسٹوڈیوز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اکتوبر 2023 میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔ اسکائی فورس نے مئی 2023 میں ممبئی میں فلم بندی شروع کی۔ 100 دنوں میں محیط اپریل 2024 کے آخر میں پرنسپل فوٹوگرافی کو سمیٹ لیا گیا، جس کی شوٹنگ ہندوستان اور برطانیہ کے کچھ حصوں میں کی گئی تھی۔ اسکائی فورس کو تھیٹر میں 24 جنوری 2025 کو ریلیز کیا گیا تھا۔ یوم جمہوریہ کے اختتام ہفتہ کے موقع پر 1971 میں کشمیر کے تنازع پر پاک فضائیہ نے اچانک بھارت ایئر بیس پر حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں کے بھارتی فضائیہ نے ایک پاکستانی پائلٹ احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر ونگ کمانڈر کو پتہ چلا کہ اسے 1965 کی جنگ میں ایک بھارتی افسر کو مارنے پر انعام دیا گیا تھا۔ اس میں اہوجا اور ان کے ساتھی بشمول ٹی کے وجے آدم پور ایئر فورس پر ہیں۔ وہیا اور ٹیبی ہمیشہ سے اپنے 1965 سینئر کو پروٹوکول توڑنے کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک ہنرمند اور محب وطن پائلٹ ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ دونوں سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا اہوجا کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، کیونکہ وہ اپنے سرپرست اسے مانتے ہیں، جبکہ اہوجا اپنے مرحوم بھائی مونو کو وجے میں دیکھتا ہے۔ اور اہوجا کے سینئر ڈیوٹر لانس نے انہیں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو 12 اسٹار اسٹرائکر فائٹر طیارے دے کر مضبوط کیا ہے۔ پاکستان سے ممکنہ حملے کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے پر ڈیوٹ نے اہوجا کو ہدایت کی کہ وہ ایک اور افسر کے ساتھ ریکی پر جائے اور اپنی ذمہ داری سر انجام دے۔ ریس کے دوران اہوجا اور ٹیبی نے پاکستان کی سرحد پار کی، ہتھیار اور توپ خانے دریافت کیے۔ پاکستانی افسر کے نوٹس میں آنے کے باوجود ٹیبی نے ہتھیاروں کی تصویر کلک کی۔ تصویر کا تجزیہ کرنے کے بعد اہوجا مشورہ دیا کہ ہندوستان کو حملہ کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ پاکستان اپنے منصوبے کو عملی جامے پہنچائے۔ لارنس نے اس خیال کو مسترد کر دیا، کیونکہ حکومت انسانی حقوق کے نتیجے میں بھارت پر پہلے حملہ کرنے سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان رات کے وقت بھارتی ایئر بیس پر حملہ کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت کے پاس رات کو لڑنے والے طیارے نہیں ہیں۔ وہ ایئر بیس کو تباہ کرتے ہیں، لڑاکے طیارے تعینات کرتے ہیں اور ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جوابی کارروائی میں بھارتی حکومت پاکستان کے اہم فضائی اڈوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جوابی حملے کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حکمت عملی بتاتے ہوئے اہوجا کو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریب سے معلوم ہوا کہ اسٹار اسٹرائکر طیارے ملک کے وسطی حصے میں ہیں، سرگودا ایئر بیس پر رکھے گئے ہیں۔ اس مشن کو اسکائی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لیے مشکل ہے، کیونکہ موجودہ طیاروں میں ایندھن کی گنجائش نہیں کہ وہ ان سے لڑ کے واپس بھی آ سکے۔ اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے، کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔
اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر اہوجہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹی بی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹی بی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹی بی کو بیوی گیتا نے اہوجہ پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے، کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹی بی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد اہوجہ گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے، جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا۔ حکام نے ٹی بی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ اہوجہ نے اپنا وزیر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹی بی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹی بی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ کیپٹن اہوجہ احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے، جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے، وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوپی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑا دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹی بی کی ویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو، اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار بطور ونگ کمانڈر کمار کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد سارا علی خان بطور گیتا وجیہ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ نمرت کور بطور پریتی اہوجہ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ میش چودھری بطور ایئر کمانڈر ڈیوڈ لارنس کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وریندر سنگھ پٹیال ایئر چیف مارشل سروٹ کے طور پر، انوجم جواندار بطور سروبی رادھا کے طور پر نظر آتے ہیں۔ صدر بند جیویندر واڈا بطور وزیر دفاع پیشوا راؤت چوہان کے رول میں نظر آتے ہیں۔ سونم موجود بطور دیپاش کے رول میں نظر آتے ہیں۔ ابوجا بطور چارجی کے رول میں نظر آتے ہیں۔ امود پنڈت بطور ریتک کے رول میں نظر آتے ہیں۔ پنیتر راجپوت کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیاض خان بطور ٹائیگر کے رول میں نظر آتے ہیں۔ کرن چودھری بطور ٹائیگر اسکواڈ پائلٹ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ رام کرشنن ٹائیگر اسکواڈ ان پائلٹ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ لال بہادر شاستری بحیثیت خود آرکائیول کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فلم پہلی بار جون 2022 میں تیار ہوئی، جس کی پری پروڈکشن مارچ 2023 تک کی گئی۔ فلم کی باضابطہ اعلان 2 اکتوبر 2023 کو گاندھی جینتی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ یہ فلم 1965 کی پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر بھارت کی جوابی حملے سے متاثر ہے۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 31 مئی 2023 کو ممبئی میں ہوا۔ فلم بندی اگست 2023 میں لکھنؤ میں منتقل کر دی گئی۔ شوٹنگ کے باضابطہ طور پر 26 اپریل 2024 کو سمیٹ دی گئی تھی، کیونکہ یہ فلم 100 دن میں مکمل ہو گئی تھی، اور یہ فلم 2025 کی پہلی ایسی فلم ہے جسے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور اکشے کمار اور سارا علی خان کی بھی جوڑی بہت ہی اچھی نظر آتی ہے، اور یہ فلم 2025 کی سب سے پہلے
ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہے، اور اس فلم کی ریٹنگ کی بات کریں تو اس فلم کو 10 میں سے 8 کی ریٹنگ ملی ہے، اور اسے مستقبل میں بہت بڑی فلم کا ایوارڈ بھی ملنے والا ہے۔ تو دوستو اس کو رپیٹ کرتا چلوں تو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ دوستو آج میں جس فلم پر بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے اسکائی فورس، جو کہ اکشے کمار نے بنائی ہے، اور اس کے ساتھ سارا علی خان جو کہ ہیروین کے رول میں نظر آتی ہیں۔ دوستو اگر آپ سارا علی خان یا اکشے کمار کے فین ہیں تو پھر ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آج کی اس فلم میں ہم آپ کو اسکائی فورس 2025 مووی کی پوسٹ پروڈکشن، پری پروڈکشن اور بجٹ پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آج کی اس فلم میں اسکائی فورس مووی کا ایک ریویو بھی دیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور دوستو اگر آپ کسی ساؤتھ موویز کا ریویو یا کسی ہندی، پاکستانی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مووی کا ریویو ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے اس چینل پہ اپ کمنگ اور اولڈ کمنگ موویز کا ریویو ملتا رہتا ہے۔ تو دوستو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں فلم کی جانب۔ اسکائی فورس 2025 کی ہندوستانی ہندی زبان کی ایکشن ڈرامہ فلم ہے، جس کا محور ہندوستان کے پہلے فضائی حملے 1965 کی ہندوستان پاکستان فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر حملہ کیا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس فلم میں سارا علی خان اور نصرت کنور کے ساتھ اکشے کمار اور نئے آنے والے ویہر پہاڑیا نے کام کیا ہے۔ اسے ابھیشیک انیل کپور اور سندیپ یولانی نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور اسے میڈاک فلمز اور جو اسٹوڈیوز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اکتوبر 2023 میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔ اسکائی فورس نے مئی 2023 میں ممبئی میں فلم بندی شروع کی۔ 100 دنوں میں محیط اپریل 2024 کے آخر میں پرنسپل فوٹوگرافی کو سمیٹ لیا گیا، جس کی شوٹنگ ہندوستان اور برطانیہ کے کچھ حصوں میں کی گئی تھی۔ اسکائی فورس کو تھیٹر میں 24 جنوری 2025 کو ریلیز کیا گیا تھا۔ یوم جمہوریہ کے اختتام ہفتہ کے موقع پر 1971 میں کشمیر کے تنازع پر پاک فضائیہ نے اچانک بھارت ایئر بیس پر حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں KO بھارتی فضائیہ نے ایک پاکستانی پائلٹ احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر ونگ کمانڈر کو پتہ چلا کہ اسے 1965 کی جنگ میں ایک بھارتی افسر کو مارنے پر انعام دیا گیا تھا۔ اس میں اہوجا اور ان کے ساتھی بشمول ٹی کے وجے آدم پور ایئر پوسٹ پر ہیں۔ وہیا اور ٹیبی ہمیشہ سے اپنے 1965 سینئر کو پروٹوکول توڑنے کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک ہنرمند اور محب وطن پائلٹ ہے اور اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ سینئر سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا اہوجا کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، کیونکہ وہ اپنے سرپرست اسے مانتے ہیں، جبکہ اہوجا اپنے مرحوم بھائی مونو کو وجے میں دیکھتا ہے۔ اور اہوجا کے سینئر ڈیوٹر لانس نے انہیں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو 12 اسٹرائکر فائٹر طیارے دے کر مضبوط کیا ہے۔ پاکستان سے ممکنہ حملے کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے پر ڈیوٹ نے اہوجا کو ہدایت کی کہ وہ ایک اور افسر کے ساتھ ریکی پر جائے اور اپنی ذمہ داری سر انجام دے۔ ریس کے دوران اہوجا اور ٹیبی نے پاکستان کی سرحد پار کی، ہتھیار اور توپ خانے دریافت کیے۔ پاکستان افسر کے نوٹس میں آنے کے باوجود ٹیبی نے ہتھیاروں کی تصویر کلک کی۔ تصویر کا تجزیہ کرنے کے بعد اہوجا مشورہ دیا کہ ہندوستان کو حملہ کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ پاکستان اپنے منصوبے کو عملی جامے پہنچائے۔ لارنس نے اس خیال کو مسترد کر دیا، کیونکہ حکومت انسانی حقوق کے نتیجے میں بھارت پر پہلے حملہ کرنے سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان رات کے وقت بھارتی ایئر بیس پر حملہ کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت کے پاس رات کو لڑنے والے طیارے نہیں ہیں۔ وہ ایئر بیس کو تباہ کرتے ہیں۔
لڑاکے طیارے تعینات کرتے ہیں اور ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جوابی کارروائی میں بھارتی حکومت پاکستان کے اہم فضائی اڈوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جوابی حملے کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حکمت عملی بتاتے ہوئے اہوجا کو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریب سے معلوم ہوا کہ اسٹرائیکر طیارے ملک کے وسطی حصے میں ہیں، سرگودا ایئر بیس پر رکھے گئے ہیں۔ اس مشن کو اسکائی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لیے مشکل ہے کیونکہ موجودہ طیاروں میں ایندھن کی گنجائش نہیں کہ وہ ان سے لڑ کے واپس بھی آ سکے۔ اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر اہوجا کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹی بی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹی بی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹی بی کو بیوی گیتا نے اہوجا پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹی بی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد اہوجا گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے، جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا۔ حکام نے ٹی بی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ اہوجا نے اپنا وزیر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹی بی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹی بی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ کیپٹن اہوجا احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے۔ وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوبی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑ دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹی بی کی ویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار بطور ونگ کمانڈر کمار کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد سارا علی خان بطور گیتا وجیہ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ نمرت کور بطور پریتی اہوجا کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ میش چودھری بطور ایئر کمانڈر ڈیوڈ لارنس کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وریندر سنگھ پٹیال ایئر چیف مارشل سروٹ کے طور پر، انوجم جواندار بطور سرولبھی راجہ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ صدر بند جیویندر واڈا بطور وزیر دفاع پیشوا راؤ چوہان کے رول میں نظر آتے ہیں۔ سونم موجود بطور دیپاش کے رول میں نظر آتے ہیں۔ ابوجا بطور چارجی کے رول میں نظر آتے ہیں۔ امود پنڈت بطور ریتک کے رول میں نظر آتے ہیں۔ پنیتر راجپوت کے رول میں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیاض خان بطور ٹائیگر کے رول میں نظر آتے ہیں۔ کرن چودھری بطور ٹائیگر اسکواڈ پائلٹ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ رام کرشنن ٹائیگر اسکواڈ ان پائلٹ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ لال بہادر شاستری بحیثیت خود آرکائیول کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فلم پہلی بار جون 2022 میں تیار ہوئی، جس
کی پری پروڈکشن مارچ 2023 تک کی گئی۔ فلم کی باضابطہ اعلان 2 اکتوبر 2023 کو گاندھی جینتی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ یہ فلم 1965 کی پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر بھارت کی جوابی حملے سے متاثر ہے۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 31 مئی 2023 کو ممبئی میں ہوا۔ فلم بندی اگست 2023 میں لکھنؤ میں منتقل کر دی گئی۔ شوٹنگ کے باضابطہ طور پر 26 اپریل 2024 کو سمیٹ دی گئی تھی کیونکہ یہ فلم 100 دن میں مکمل ہو گئی تھی، اور یہ فلم اس 2025 کی پہلی ایسی فلم ہے جسے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور اکشے کمار اور سارا علی خان کی بھی جوڑی بہت ہی اچھی نظر آتی ہے، اور یہ فلم 2025 کی سب سے پہلے ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہے۔ اور اس فلم کی ریٹنگ کی بات کریں تو اس فلم کو 10 میں سے 8 کی ریٹنگ ملی ہے، اور اسے مستقبل میں بہت بڑی فلم کا ایوارڈ بھی ملنے والا ہے۔ تو دوستو اس کو رپیٹ کرتا چلوں تو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ دوستو آج میں جس فلم پر بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے اسکائی فورس، جو کہ اکشے کمار نے بنائی ہے، اور اس کے ساتھ سارا علی خان جو کہ ہیروئن کے رول میں نظر آتی ہیں۔ دوستو اگر آپ سارا علی خان یا اکشے کمار کے فین ہیں تو پھر ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آج کی اس فلم میں ہم آپ کو اسکائی فورس 2025 مووی کی پوسٹ پروڈکشن، پری پروڈکشن اور بجٹ پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آج کی اس فلم میں اسکائی فورس مووی کا ایک ریویو بھی دیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اور دوستو اگر آپ کسی ساؤتھ موویز کا ریویو یا کسی ہندی، پاکستانی کسی بھی قسم کی کوئی بھی مووی کا ریویو ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے اس چینل پہ اپ کمنگ اور اولڈ کمنگ موویز کا ریویو ملتا رہتا ہے۔ تو دوستو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے چلتے ہیں فلم کی جانب۔ اسکائی فورس 2025 کی ہندوستانی ہندی زبان کی ایکشن ڈرامہ فلم ہے، جس کا محور ہندوستان کے پہلے فضائی حملے 1965 کی ہندوستان پاکستان فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر حملہ کیا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس فلم میں سارا علی خان اور نصرت کنور کے ساتھ اکشے کمار اور نئے آنے والے ویہر پہاڑیا نے کام کیا ہے۔ اسے ابھیشیک انیل کپور اور سندیپ یولانی نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور اسے میڈاک فلمز اور جو اسٹوڈیوز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اکتوبر 2023 میں سرکاری طور پر اعلان کیا گیا۔ اسکائی فورس نے مئی 2023 میں ممبئی میں فلم بندی شروع کی۔ 100 دنوں میں محیط اپریل 2024 کے آخر میں پرنسپل فوٹوگرافی کو سمیٹ لیا گیا، جس کی شوٹنگ ہندوستان اور برطانیہ کے کچھ حصوں میں کی گئی تھی۔ اسکائی فورس کو تھیٹر میں 24 جنوری 2025 کو ریلیز کیا گیا تھا۔ یوم جمہوریہ کے اختتام ہفتہ کے موقع پر 1971 میں کشمیر کے تنازع پر پاک فضائیہ نے اچانک بھارت ایئر بیس پر حملہ کیا۔ جوابی کارروائی میں کے بھارتی فضائیہ نے ایک پاکستانی پائلٹ احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے پر ونگ کمانڈر کو پتہ چلا کہ اسے 1965 کی جنگ میں ایک بھارتی افسر کو مارنے پر انعام دیا گیا تھا۔ اس میں اہوجا اور ان کے ساتھی بشمول ٹی کے وجے آدم اور ایئر فورس پر ہیں۔ وہیا اور ٹیبی ہمیشہ سے اپنے 1965 سینئر کو پروٹوکول توڑنے کے لیے مقرر کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایک ہنرمند اور محب وطن پائلٹ ہے اور اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ سینئر سارے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کا اہوجا کے ساتھ قریبی رشتہ ہے کیونکہ وہ اپنے سرپرست اسے مانتے ہیں، جبکہ اہوجا اپنے مرحوم بھائی مونو کو وجے میں دیکھتا ہے۔ اور اہوجا کے سینئر ڈیوٹر لانس نے انہیں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو 12 اسٹرائکر فائٹر طیارے دے کر مضبوط کیا ہے۔ پاکستان سے ممکنہ حملے کے بارے میں خفیہ معلومات ملنے پر ڈیوٹ نے اہوجا کو ہدایت کی کہ وہ ایک
اور افسر کے ساتھ ریکی پر جائیں اور اپنی ذمہ داری سر انجام دیں۔ ریس کے دوران اہوجہ اور ٹیبی نے پاکستان کی سرحد پار کی، ہتھیار اور توپ خانے دریافت کیے۔ پاکستان افسر کے نوٹس میں آنے کے باوجود ٹیبی نے ہتھیاروں کی تصویر کلک کی۔ تصویر کا تجزیہ کرنے کے بعد اہوجہ مشورہ دیا کہ ہندوستان کو حملہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان اپنے منصوبے کو عملی جامے پہنچائے۔ لارنس نے اس خیال کو مسترد کر دیا کیونکہ حکومت انسانی حقوق کے نتیجے میں بھارت پر پہلے حملہ کرنے سے اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کے فوراً بعد پاکستان رات کے وقت بھارتی ایئر بیس پر حملہ کر دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بھارت کے پاس رات کو لڑنے والے طیارے نہیں ہیں۔ وہ ایئر بیس کو تباہ کرتے ہیں، لڑاکے طیارے تعینات کرتے ہیں اور ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جوابی کارروائی میں بھارتی حکومت پاکستان کے اہم فضائی اڈوں کو تباہ کر دیتا ہے اور جوابی حملے کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ حکمت عملی بتاتے ہوئے اہوجہ کو پاکستانی وزیر اعظم کی تقریب سے معلوم ہوا کہ اسٹار اسٹرائکر طیارے ملک کے وسطی حصے میں ہیں، سرگودا ایئر بیس پر رکھے گئے ہیں۔ اس مشن کو اسکائی فورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مشن بھارت کے لیے مشکل ہے کیونکہ موجودہ طیاروں میں ایندھن کی گنجائش نہیں کہ وہ ان سے لڑ کے واپس بھی آ سکے۔ اسٹینڈ بائی پر رکھتا ہے کیونکہ 4 بنیادی ٹیموں کے علاوہ مشن پورا ہو جاتا ہے۔ اسے 4 ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور وہ 4 ٹیمیں چلی جاتی ہیں اور تمام افسران اپنی اڈوں پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ واپسی پر اہوجہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیبی اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد روانہ ہوا اور لاپتہ ہو گیا۔ ہندوستان حکومت نے ٹیبی کو تلاش کرنے پر آنکھیں بند کر لیں اور حکم پر عمل نہ کرنے پر اسے باغی قرار دیا۔ اس دوران ٹیبی کو بیوی گیتا نے اہوجہ پر زور دیا کہ وہ اسے ڈھونڈے کیونکہ اس نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹیبی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھے گا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود اسے حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملا، جو اس کی گمشدگی کو اپنی غلطی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ 1971 میں کئی سالوں کے بعد اہوجہ گیتا سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور جنگ میں ایک اور بھائی کو کھونے کے لیے قصوروار اپنے آپ کو کرتا ہے۔ جبکہ مشن میں شامل تمام سپاہیوں کو ویر چکر ملا، حکام نے ٹیبی کے مشن میں ان کے تعاون کے باوجود چھوڑ دیا۔ دل شکستہ اہوجہ نے اپنا وزیر چکر ہٹا دیا اور اسے ٹیبی کے پورٹریٹ پر رکھ دیا۔ احمد سے پوچھ گچھ کے بعد وہ ٹیبی کو تلاش کرنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن تعینات میں سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بھی کوئی تعاون نہیں اسے ملتا۔ سال بعد ایک ریٹائرڈ گروپ کیپٹن اہوجہ احمد کی طرف سے ایک پارسل وصول کرتا ہے جس میں 1965 کے 20 ہند پاکستان جنگ کے حوالے سے ایک کتاب شامل ہے۔ مزید شواہد کے ساتھ وہ کامیابی سے کیس کو دوبارہ کھولتا ہے اور تکنیکی ٹیم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ وہ کئی لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے دنیا بھر کا سفر بھی کرتا ہے۔ آخرکار احمد سے پاکستان میں ملاقات کرتے ہوئے جو انہیں سچی کہانی سناتا ہے، وہ نامعلوم ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین لڑائیاں لڑ چکا ہے اور ان کو یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے امریکی ٹیکنالوجی کو چمکا دیا تھا، جس سے اس نے پہلے ٹوبی اور خود کو دوبارہ میزائلوں سے بچایا۔ اس نے انکشاف کیا کہ نامعلوم پائلٹ میزائل لانچ کے بعد سے ہی مردہ تصور کیا تھا، تاہم اپنی مہارت اور بہادری سے احمد کے طیارے کو مار دیا گیا اور پاکستان کی سرزمین میں ہی دم توڑ دیا گیا۔ اپنی بہادری کے ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کے بعد ٹیبی کی مہاویر چکر سے نوازا گیا اور وہ واحد ہندوستانی فوجی بن گیا جسے مرگ مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ اکشے کمار بطور ونگ۔ تو دوستو اس فلم کی کاسٹنگ کی بات کریں تو اکشے کمار بطور ونگ کمانڈر کمار کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد سارا علی خان بطور گیتا وجیہ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ نمرت کور بطور پریتی اہوجہ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ میش چودھری بطور ایئر کمانڈر ڈیوڈ لارنس کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وریندر سنگھ پٹیال ایئر چیف مارشل سروٹ کے طور پر
انوجم جواندار بطور سرولبی راجہ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ صدر بند جیوینت واڈا بطور وزیر دفاع پیشوا راؤت چوہان کے رول میں نظر آتے ہیں۔ سونم موجود بطور دیپاش کے رول میں نظر آتے ہیں۔ ابوجا بطور چارجی کے رول میں نظر آتے ہیں۔ امود پنڈت بطور ریتک کے رول میں نظر آتے ہیں۔ پنیتر راجپوت کے رول میں نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیاض خان بطور ٹائیگر کے رول میں نظر آتے ہیں۔ کرن چودھری بطور ٹائیگر اسکواڈ پائلٹ کے رول میں نظر آتے ہیں۔ رام کرشنن ٹائیگر اسکواڈ ان پائلٹ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ لال بہادر شاستری بحیثیت خود آرکائیول کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فلم پہلی بار جون 2022 میں تیار ہوئی، جس کی پری پروڈکشن مارچ 2023 تک کی گئی۔ فلم کی باضابطہ اعلان 2 اکتوبر 2023 کو گاندھی جینتی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ یہ فلم 1965 کی پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر بھارت کی جوابی حملے سے متاثر ہے۔ پرنسپل فوٹوگرافی کا آغاز 31 مئی 2023 کو ممبئی میں ہوا۔ فلم بندی اگست 2023 میں لکھنؤ میں منتقل کر دی گئی۔ شوٹنگ کے باضابطہ طور پر 26 اپریل 2024 کو سمیٹ دی گئی تھی، کیونکہ یہ فلم 100 دن میں مکمل ہو گئی تھی، اور یہ فلم اس 2025 کی پہلی ایسی فلم ہے جسے بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور اکشے کمار اور سارا علی خان کی بھی جوڑی بہت ہی اچھی نظر آتی ہے، اور یہ فلم 2025 کی سب سے پہلے ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہے۔ اور اس فلم کی ریٹنگ کی بات کریں تو اس فلم کو 10 میں سے 8 کی ریٹنگ ملی ہے، اور اسے مستقبل میں بہت بڑی فلم کا ایوارڈ بھی ملنے والا ہے۔ تو دوستو، اس کو رپیٹ کرتا چلوں تو